उनके खत और आप की 77वीं कड़ी 77th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत। तारीख 1 जनवरी 1956। प्रिय भाई, तू ला उम्र हो, दीर्घायु हो। मुसर्रतनामा दिनांक 22 दिसंबर मौसूल हुआ। मुसर्रत कहते हैं खुशी को, नामा कहते हैं लेटर को। खुशी भरा पत्र 22 दिसंबर का मिल गया। मैं एक पोस्टकार्ड रवाना भी कर चुका हूं, मिल गया होगा। मैं खुश हूं कि मिशन की तरक्की को आपने अपना ईमान बना लिया है और कुछ आदमी भी इसके लिए तैयार कर लिए हैं। आपने जो मिशन के कवायद यानी रूल्स की किताबें मंगवाई हैं, मैं फॉर्म रवाना करूंगा, मगर फॉर्म भरवाने से पहले अभ्यास खास तौर पर शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं मौलवी गुलाम सरवर खान साहब ने मुझे अपने हुजराए दिल यानी दिल में वाकई जगह दी है। अगर ऐसा है तो यह ख्याल अज खुद यानी खुद पैदा होता कि उन्होंने मुक़य्यद किया है या आजाद भी रखा है। मुक़य्यद कहते हैं कैदी, इम्प्रिजन्ड। तो यह ख्याल अज खुद पैदा होता कि मुझे उन्होंने कैद किया है या आजाद भी रखा है। अगर कैद किया है तो मैं अब तक भाग चुका होता, और अगर आजाद रखा है तो मैं उनके जरूर काम का हो सकता हूं। इससे मतलब ये है कि उन्होंने मुझे मेरा हक देते हुए अपनाया है या मेरा हक बातिल रखा है यानी मिथ्या, फेक। अगर मेरा हक कायम रखा है तो मैं जरूर उनके काम का हूं। आपने अपने रिश्तेदार के लिए लिखा है, मैं तैयार हूं और भगवान ने चाहा तो वह तरक्की भी करेगा। डॉक्टर वरदाचारी के खत भी मेरे पास आते रहते हैं और मैं यही चाहता हूं कि वो तरक्की करें। मगर बात यह है कि शुकूक और डाउट्स, शुकूक शक, शुकूक और डाउट्स की बुनियाद पर जो फिलॉसफी की जान है, उसी रेत पर वो रूहानी मंदिर बनाना चाहते हैं। और मैं अगर अपनी जाती राय जाहिर करूं, पर्सनल राय जाहिर करूं, तो यह है कि रूहानी फिलॉसफी का आगाज यानी आरंभ, रूहानी फिलॉसफी का आरंभ सरप्राइज से होना चाहिए। और मैं प्लेटो के इस ख्याल से सहमत हूं। हमारे यहाँ एक स्टेज भी आता है जिस पर अभ्यासी को हैरत पैदा होती है, और मैं इस हालत में मुद्दतों रहा हूं। जब ये हालत पैदा हो गई तो रूहानियत का रुख कुछ और ही हो जाता है। इन खतों को आप ऐसे मोहब्बत वालों को देखने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी खास बात तो हर शख्स को बताई जा सकती है। अब रहा तजुर्बात के बारे में जो अभ्यासी को हुए, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हर अभ्यासी का अपना तजुर्बा अलग अलग होता है। अब अपना भी यही हाल समझें कि आपके तजुर्बे भी दूसरे से कम ही मिलेंगे। दौड़ धूप तो सबकी एक सी ही रहती है, और जौलानगाह भी एक ही है। जौलानगाह मैदान, खेल का मैदान। मगर हालत के पढ़ने में फर्क जरूर हो जाता है। जो साहब उर्दू किताब का तर्जुमा शुरू करने को कहे थे, उनसे पूछिएगा कि शुरू कर दिया, अगर नहीं तो शुरू कर दे। आपके सवालात के जवाब पर आता हूं। इस फिक्रे पर क्या जिंदगी के कोई मायने भी हैं? किसी ने लिखा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल
خاک جیا کرتے ہیں؟ شاعرانہ معنی اس کے کچھ بھی ہوں، مگر جو معنی کی میں کر رہا ہوں اس سے میرا مطلب سدھ ہوتا ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ زندہ دلی کو زندگی کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندہ دلی کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ دل کے ساتھ زندہ رہنا، ہارٹ فلنس۔ اب وہ زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی آ جائے؟ بس یہی کہ دل دوسرے کو دے دیں تو پھر زندگی ہی رہ جائے گی۔ اب اگر زندگی پر غور کیا جاوے تو زندگی وہی ہے جو زندگی کے ساتھ وابستہ رہے، ریلیٹڈ رہے، سمبندت رہے۔ اب اگر زندگی پر غور کیا جاوے تو زندگی وہی ہے جو زندگی کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس کے کہنے سے میرا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی زندگی ضرور ہے جس کے ساتھ میں زندہ رہنا کہہ چکا ہوں۔ یہ بھی اس سے ترشح ہو گیا، مطلب کلیئر ہو گیا، ہنٹڈ ہو گیا کہ وہ زندگی جس کے ساتھ زندگی وابستہ رہنا چاہتی ہے وہ دوام ہے، یعنی پرماننٹ ہے اور قائم ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس زندگی میں شامل کر دیتے ہیں تو وہ اصل زندگی ہو جاتی ہے، کہ جہاں نہ سرور ہے، نہ غم، نہ راحت، نہ رنج۔ بس یہی ایک بے پڑھے کی عبارت ہے، اور اسی طرف میں آپ سب لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہی زندگی جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، اس کا معال ہے، یعنی نتیجہ ہے۔ یہی ایک بے پڑھے کی عبارت ہے اور اسی طرف میں آپ سب لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اور یہی زندگی جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، اس کا معال ہے، نتیجہ ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ دل دوسرے کو دے دے، اس کے عشقیہ معنی تو پڑھنے سے کچھ اور سمجھیں گے، وہ ٹھیک ہی ہے، مگر عام فہم عبارت میں، سادھارن لیکن میں، جنرل رائٹنگ میں اگر اس کو لکھا جائے تو یہ ضرور ہے کہ اصلیت کا اظہار ان لفظوں سے نہ ہو سکے گا، مگر سمجھ میں ضرور آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ ہماری طبیعت جو دنیا میں لگی ہوئی ہے، یعنی جو دل خرافات کی طرف راغب ہے، جھکا ہوا ہے، اس کا منہ قطعاً موڑ لیا جائے، مطلب کمپلیٹلی موڑ دیا جائے۔ آپ کو اس زندگی میں بس یہی کرنا ہے کہ دل اس کا اور آپ اپنے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اس زندگی سے مجھے کیا ملے گا، تو بھائی، ملنے کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر غرض ہوتی ہے، سوارتھ ہوتا ہے۔ اور جب دل ہی اپنا نہ رہا تو غرض تو رخصت ہو ہی گئی، ختم ہو ہی گئی۔ تو اب آپ کو ملا کیا؟ بس وہی جو آپ کا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کی زندگی ضرور تھی، اور اس زندگی کا مزہ یہ کہ آپ اس موجودہ زندگی میں آئے۔ اب کیا اس کے بعد بھی میری کوئی زندگی ہوگی؟ اگر آپ گزشتہ یعنی پچھلی زندگی کو پھر چاہیں تو وہ اب ناممکن ہے، اس لیے کہ اس قسم کی زندگی آپ ایسے ڈیووشنل مائنڈ کے لیے ممکن نہیں۔ اب اس کے بعد جو زندگی ہوگی اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے خط میں لکھا ہے کہ میں اپنے دل و دماغ کو کب کا آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ انتر زندگی ہے۔ اگر تقاوت یعنی انتر نہ ہوتا تو ایٹرنیٹی کی طرف کوئی راغب نہ ہوتا۔ اگر انتر نہ ہوتا تو فرمائیے اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ وہی جو ایشور کے لیے ہے۔ اور آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تفاوت یعنی انتر کیوں پیدا ہوا؟ صحیح جواب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیال کو اس قدر ثقیل یعنی بھاری کیا کہ ثقیل کرتے کرتے اصل چیز پر ثقیل کی تھی، اصل چیز جس پر ثقیل کی تھی چھپا دی۔ چمک دمک تو آپ نے پیدا کر لی،
اور اسی میں آپ لٹو ہو گئے۔ اب جب آپ لٹو ہو گئے تو پھر ناچا کیے، خود بھی ناچے اور تماشے دیکھنے والے بھی مل گئے اور آپ بھی خوش۔ اب آپ خود تصفیہ کریں، نیائے کریں کہ کارخانہ قدرت میں، اس کی ساخت میں آپ کا کیا حصہ تھا۔ ساخت یعنی بناوٹ، اس کی ساخت میں آپ کا کیا حصہ تھا اور آپ کی کتنی ذمہ داری تھی۔ یہ سوالات جو آپ نے کیے ہیں اردو کتاب میں، اردو کتاب کو یہاں پہ ریفر کرتے ہیں بابوجی صاحب 10 اصولوں کی شرح کو۔ یہ سوالات جو آپ نے کیے ہیں اردو کتاب میں جمیلہ کی مثال کے ساتھ لکھے گئے ہیں، پڑھ لیجیے۔ آپ نے کچھ عبارت لکھتے ہوئے آخر میں لکھا کہ مجھے ٹھیک راستہ دکھائیے۔ مجھے تعجب ہوا کہ آپ کے قلم سے جو یہ جملہ نکلا، یہ سینٹنس نکلا، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ابھی تک آپ کو ٹھیک راستہ نہیں دکھایا ہے۔ اگر میں آپ کو از خود سمجھ لیتا، دیوانہ سمجھ لیتا، تو اس کے لیے پھر یہ جواب تھا، منزل پہ پہنچ کر منزل کو ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا ہے کہ آپ نصف گھنٹہ پوجا کر لیتے ہیں، نصف مانے آدھا، نصف گھنٹہ پوجا کر لیتے ہیں، اور بھی اچھا ہوگا اگر آپ 1 گھنٹہ پوجا کرنے لگے۔ کانسٹنٹ ریمبرنس واقعی ایک ایسا ابھیاس ہے کہ تمام منزلیں اسی سے طے ہو جاتی ہیں۔ جملہ کیفیات، ساری حالتیں اس سے کھل جاتی ہیں۔ جملہ اقسام، سپر کانشیس اسٹیٹ، جملہ اقسام، اقسام کہتے ہیں ٹائپس، کئی پرکار کی سپر کانشیس اسٹیٹ اس سے کھل جاتی ہیں، اور یہی چیز اصل سے وصل کرا دیتی ہے۔ وصل مانے ملاقات، درشن۔ میں مولوی صاحب کو بھی خط لکھ رہا ہوں، پڑھ کر ان کو دے دیجیے گا۔ بات تحریر، آپ کا خط دنانک 27 دسمبر ملا۔ میری اس تحریر پر، تحریر مینس رائٹنگ پر، میری اس تحریر پر کی ہر کیوں کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا، اور نہ ایسا ہونے کی امید ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، اور آپ میرے الفاظ کہ ایشور کا علم حاصل ہو جانے پر ہر چیز کا علم ہو سکتا ہے اپنے دل میں قائم رکھیں، اور یہ صحیح ہے۔ یہ مسئلہ آج تک نہیں حل ہوا کہ پہلے پیڑ ہوا یا بیج، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بیج ہوا پھر درخت یعنی پیڑ۔ بیج ایشوری دھاراؤں کے تزلزل یعنی ہلچل اور جھٹکوں کا اثر تھا، مگر آپ یہ سوال کریں کہ ایشور نے دنیا کیوں پیدا کری، اور ایشور کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا، تو آپ سوچیے تو صحیح کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کہاں سے آ گئے، تو وہ بھی اس کا نہ جواب دے سکے گا، اور اگر جواب دیتا تو وہ خدا نہیں رہا، کیونکہ ایسا کہنے پر فوراً لمیٹیشن لگ جاتا ہے، اور انلمیٹیشن غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سی باتیں ہم کو مان لینی پڑتی ہیں۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اتنے مصائب یعنی کٹھنائیاں اور اتنی تکلیف کا سامنا انسان کو ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ایشور پر ہے کہ ہم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتا اور اس کا دل نہیں پسیجتا، تو ایسے ظالم سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ اب بتائیے کن الفاظ میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ان کی تسلی اور تشفی ہو جائے۔ سائنس اور فلسفی اس کا جواب دیتے ہیں، مگر آخر میں قفل لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو سوچ کر طبیعت پریشان و پراگندہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پیس پڑھانے کے خلاف پڑتی ہیں۔ ہمیں تو یہ سودا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے کو تلاش کریں، اور یہی روحانیت ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا نام فلانا کیوں رکھا گیا، تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ آپ کے والد مجید یعنی آپ کے فادر کو پسند آیا۔ پھر میں یہ سوال کروں کہ ان کو کیوں پسند آیا، تو ممکن ہے کہ کچھ جواب دینے کے بعد
आप हर क्यों का जवाब न दे सकें। जब मामूली बातों का ये हाल है तो बड़ी बातों को तो इस तरह समझ लेना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप इंजीनियरिंग क्लब के मेंबर बन गए। जब ये किस्सा पूरा हो गया तो ईश्वर दूसरा भी पूरा कर देगा। मैं जब आपकी तारीफ करता हूं तो ये जरूरी है कि आपको खुश होने का मौका मिलता है, और मेरा मकसद भी यही है कि आपको यक गुना बढ़ाने के लिए पानी देता रहूं। मगर जब आप ये समझते हैं कि ऐसा लिखने से मगरूर हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप उस वक्त पर ये क्यों नहीं समझ लेते कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं। आपने जो पूछा कि ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही सजा का तस्वुर कर लूं, कि ख्वाहिशात को पूरा ना होना ही सजा के रूप में मान लूं, तो बेहतर यह है कि ख्वाहिशात पैदा होने की आप खुद अपनी सजा समझ लें। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में जो आपको बताया था, उसके लिए आपने किसी को लिखने को कहा था, उम्मीद है लिख दिया होगा। उसका जवाब आपको मिला कि नहीं, मुझे बताइएगा। दुआ गो, रामचंद्र।